साइकेट्रिस्ट हैं खालिदा मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर और साहब, आपने वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया मोस्ट और ज़हनी सेहत के मौजू को अहमियत दी, जो कि हमारे माशरे में थोड़ा सा निगलेक्टेड एक शुबा है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, जहनी सेहत के हवाले से हम कुछ प्रोग्राम्स पहले भी करते रहे प्रॉपरली। हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि साइकेट्रिक कैसा शोबा है, इसमें क्या जी कुछ होता है और जो साइकेट्रिस्ट होता है उसका क्या क्या काम होता है। इतनी दफ़ा तो हम इसी हवाले से ही बात करते रहे क्योंकि हमारे तक मैसेजेस, हमारे तक फीडबैक ही ये आता रहा कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना। तो जी डॉक्टर साहब, जी। आप अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, इस शोबे के हवाले से हमें थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ और फिर हम आपके सवालात की तरफ चलेंगे। मैंने 1996 में ग्रेजुएट किया था फ्रॉम मेडिकल कॉलेज और उसके बाद फेलोशिप की इन साइकाइट्री फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान, और उसके बाद फ़ौज ज्वाइन की और फ़ौज में मुख्तलिफ नफसियाती हस्पतालों में अपनी खिदमात अंजाम देता रहा। इस दौरान मैं पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे मुल्कों में रहा और मेरे पास अमेरिका की कॉलेज जो है उसकी डिग्री, उसकी फेलोशिप है। उसके अलावा इंग्लैंड का जो रॉयल कॉलेज है साइकाइट्रिस्ट का, उसकी डिग्री है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो एसोसिएशन है उसकी फेलोशिप है। मैं अक्सर अपने आप को हाइब्रिड कहता हूँ क्योंकि मैं साइकाइट्रिस्ट भी हूँ और साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, क्योंकि मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग है साइकोथेरेपी में। सही। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं और इस शुबे को अपने हाजरीन के उससे निकाल सकूं जहन से कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। सही। तो अगर आप इजाज़त जी दें जी, श्योर तो मैं डॉक्टर इसके साहब, ऊपर बात। श्योर डॉक्टर साहब। जी। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं, यानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। साइकोलॉजिस्ट के बगैर साइकाइट्रिस्ट का काम नामुमकिन है और साइकाइट्रिस्ट का काम जो है वो साइकोलॉजिस्ट के बगैर नामुमकिन है। साइकाइट्रिस्ट जो है वो बुनियादी तौर पे जहनी अमराज का इलाज ज़्यादातर अद्वियात से करते हैं और दिमाग में क्योंकि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स हैं सही। उनकी कमी बेशी हो जाती है, उसको पूरा करते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक टेक्निक है जिसको साइकोथेरेपी कहते हैं, यानी गुफ्तगू के ज़रिए आपके सोच को, सोच के अंदाज को, रहने सहने के अंदाज को, ज़िंदगी को देखने के अंदाज को एक मुस्बत पहलू की तरफ लेकर जाते हैं। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं। अद्वियात के साथ अगर बहुत अच्छी काउंसलिंग हो जाए, मरीज़ से गुफ्तगू हो जाए, तो मरीज़ बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। आजकल के डॉक्टर साहिबान के खिलाफ जो प्रॉब्लम है ना हम्म। पेशेंट्स को, ये है कि जी डॉक्टर साहब साड़ी गल नहीं सुनते। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मरीज़ के साथ अच्छी गुफ्तगू कर लें और उसकी बात सुन लें तो आधा मर्ज़ तो उसका वहीं ठीक हो जाता है बिल्कुल। और अद्वियात की गुंजाइश कम रह जाती है। बिल्कुल तो ऐसा लिहाजा ही ये है। दोनों शोबे साथ साथ चलते हैं और इनको साथ साथ ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो साइकाइट्रिस्ट हैं ट्रेंड वो 400 से कम है और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल। लिहाजा इन दोनों शोबों को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस कौम की अच्छी जहनी सेहत की तरफ चल सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, रूटीन में किस तरह के जहनी अमराज जो हैं वो लोगों में पाए जाते हैं, कॉमन है? आपके पास ज़्यादातर किस मर्ज़ के पेशेंट्स आते हैं? मैं अगर पिछले एक साल की बात करूं तो एक साल से तो जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उससे रिलेटेड खौफ है, अंदेशे हैं, उससे रिलेटेड डिप्रेशन है, लोगों को मायूसी है, रोज़गार के प्रॉब्लम्स हैं और खौफ है कि हमें खुदा न खास्ता ऐसी कोई मोहलिक मर्ज ना हो जाए। तो वो कोविड रिलेटेड फियर फोबिया के मरीज़ ज़्यादा आते हैं, खौफ से और एंग्जाइटी से, जहनी कशमकश से, जहनी तशवीश के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। आप ये देखें ना, कितनी ही अजीब बात है कि इस कोविड ने हमारे मिलने के अंदाज को तब्दील कर दिया है। बिल्कुल। जिस मुल्क में हम हाथ मिलाया करते थे, बगलगीर हुआ करते थे, उस मुल्क में अब हम दूर 6 फुट दूर से रह के अपने दिल पे हाथ रख के सलाम करते हैं।
تو اس سے بڑا کیا صدمہ ہوگا ہماری سوسائٹی کو. بالکل. تو اس وجہ سے جو پریشانی لاحق ہے، لوگوں کے روزگار خراب ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، یہ سب چیزیں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. تو زیادہ تر ذہنی پریشانی کے امراض پچھلے 1 سال میں دیکھے گئے ہیں، جس کو انگزائٹی کہا جاتا ہے. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں سوسائٹی کی، خاص طور پہ اپنے ہاسپٹلس کی، اپنے آرگنائزیشنس کی، اگر ایک پیشنٹ آلریڈی اس بات کا صدمہ لے کے کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ مجھے بہت نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، جب وہ کسی ہاسپٹل میں آتا ہے تو یہ روٹین ہے کہ اس کو 2-3 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے. جی سو وہ اور زیادہ اس چیز کو لے کے اور جی. زیادہ پینک ہو جائے گا، اور زیادہ دکھی ہو جائے گا، فیل کرے گا. سو ہسپتالوں میں کیا ذہنی امراض کے جو پیشنٹس ہیں، اوور آل میں بات کر رہی ہوں پورے پاکستان کی، ان کے لیے سہولیات ہر طرح کی میسر ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ذہنی صحت سے متعلق فیسلٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اس شعبے کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. ان مریضان کے لیے، کیونکہ یہ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں اور خوف، ڈپریشن، اندیشے کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہت خوشگوار ماحول کا ہونا اسپتال میں بہت ضروری ہے. اور جو ہسپتال کا عملہ ہے اس کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو دیوانہ یا پاگل کہہ کے بلاتے ہیں، اور اس سے ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ ہسپتال ایسے ضرور ہیں کہ جس کے اندر تمام تر اس طرح کی سہولیات موجود ہیں. جیسے اگر میں اپنے اسپتال کی بات کروں، جس کا نام خالدہ میموریل ہاسپٹل ہے سیالکوٹ میں، اس میں ذہنی امراض کے مریضوں کے لیے ایک الگ سے پورا فلور ہے، جس کو اس خاص طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور وہاں پیشنٹس کو گیٹ سے لے کے ڈاکٹر کو دکھانے تک، یا ان کے داخلے تک، یا ان کے مختلف ٹیسٹ ہونے تک، جو ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ پیشنٹ اٹینڈنٹس ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ان کے دکھوں میں اضافہ نہ کریں اور کمی کریں. دوسری اہم چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک سسٹم کہلاتا ہے جس کو کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ سسٹم. جی. اگر مریض ٹائم لے کے آئیں اور ڈاکٹر اور مریض اپنے ایک ہی متفقہ ٹائم پہ دیکھیں، تو پھر مریضوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی سہولیات جہاں پہ ہیں تو وہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے ذہنی بیماریوں کے حوالے سے، تو جی ہمارے معاشرے میں بہت سی متس بھی ہیں، بہت سی ہماری غلط فہمیاں بھی ہیں، شک و شبہات بھی ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں. سم ٹائمز ہم یہ کرتے ہیں کہ اس طرح اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی ذہنی مریض ہے تو کہتے ہیں اس کی شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، ذہنی مریض ہے. جی. تو ہمارے معاشرے میں یہ بیماری کتنی پائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ ذہنی امراض کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ڈفرینٹ مرض آتے ہیں. کتنی عام ہیں یہ بیماریاں، ذہن کی بیماریاں، اور خاص طور پہ جو شک و شبہات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیکاز آپ کے ایک لمبا ایکسپیرینس ہے، آپ نے نہ صرف پیشنٹس کو دیکھا بلکہ ان کی فیملیز بھی جب ان کے ساتھ آتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتی ہے. کیا آپ نے ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں جو آج آپ FM 100 کے پلیٹ فارم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے لسنرس کے ساتھ؟ دیکھیے، یہ بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا. اس شک و شبے کو دور کرتے ہوئے میرے بال سفید ہو گئے اور ساری زندگی گزر گئی کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ذہنی امراض اللہ کا عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا عذاب ہو گیا، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمیں ذہنی امراض ہو گئے. تو کیا برے اعمال کے نتیجے سے شوگر، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے؟ تو وہ بھی ہونا چاہیے. اگر وہ جسم میں تبدیلیوں سے ہوتا ہے تو یہ بھی دماغ کی بیماریوں سے ذہنی امراض ہوتے ہیں. یہ خدا نخواستہ پہلی چیز اللہ کا عذاب نہیں ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ذہنی امراض جو ہیں وہ خدا نخواستہ جن، بھوت اور پریاں اور اس طرح کی چیزیں آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں تو ان سے ہو جاتے ہیں. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ انسان اور جنات جو ہیں ان کے سیپریٹ کالمز ہیں، ان کی سیپریٹ وہ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے. تو لہٰذا ذہنی امراض جنوں اور پریوں کی وجہ سے بھی نہیں ہوتے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اس بندے کی شخصیت ہی بڑی کمزور ہے، پرسنالٹی بڑی ویک ہے، تو لہٰذا اس کو اس وجہ سے ذہنی امراض ہو گئے. تو پرسنالٹی کے ویک ہونے سے کسی کو ذہنی امراض نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں توہمات کا بڑا ایک رول ہے تو ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اس طرح بھی نہیں ہے. ذہنی امراض جس طرح باقی جسمانی امراض ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی تکلیفیں ہیں، جگر کی تکلیفیں ہیں، وہ جسم کے مختلف اعضاء کے خراب ہونے سے ہوتی ہیں.
تو وہ دماغ کے مختلف حصوں کے خراب ہونے سے اور ان میں کیمیکلز جن کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں ان کے امبیلنس سے، ان کا بیلنس خراب ہونے سے ذہنی امراض ہوتے ہیں. تو ان صحیح سب چیزوں کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر جی صاحب، ہمیں ویسے پتہ نہیں ہوتا کہ اپنی ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں. جب موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھتے جی ہیں، لائف میں بہت کچھ ہے، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے، آگے جو ہے اب ہم بڑھنا بھی چاہتے ہیں اور پرابلمس بھی ہوتی ہیں، ہرڈلس بھی آتی ہیں، سم ٹائمز فیلیئرس بھی ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. جی سم ٹائمز جی ایسے ہی بالکل. ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے نا، وہ اتنے ہم مینٹلی جی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتے. تو بیسکلی ہمیں اپنی ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روٹین میں ہم فزیکل ہیلتھ کے لیے تو ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، اچھی جی ڈائٹ بھی لے لیتے ہیں، بیلنس ڈائٹ لے لیتے ہیں. سو ذہنی صحت کو کیسے بہتر کریں؟ کیا کریں کہ ہمیں نیگیٹو تھاٹس نہ آئیں؟ کیا کریں کہ ہم جیلس نہ ہوں؟ کیا کریں ہم جی ایسا کہ جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اسے سیٹسفائڈ ہو جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن اور جسم ایک ہی چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بہت پہلے ایک کانسیپٹ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے مائنڈ باڈی ڈیولزم، کہ ذہن اور ہے اور جسم اور ہے. لیکن ذہن اور جسم ایک ہی چیز ہے. تو پہلی تو وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں یا پریونشن کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ایکسرسائز ہے، اچھی غذا ہے، اچھی سلیپ ہے، نیند کا پورا ہونا، اور یہ سب چیزیں ذہن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. لیکن ذہنی صحت جو آج کی ہماری گفتگو کا فوکس ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنے جسم کے لیے وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن کو بہتر کرنے کے لیے بھی ٹائم سے کھانا کھانا چاہیے اور بیلنس ڈائٹ رکھنی چاہیے. بالکل. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ہم اتنی ہائی پروٹین ڈائٹ یا اس طرح کی ڈائٹس لیں جو مہنگی ہیں. ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی ذہنی صحت کے متعلق اپنے لیے اچھی خوراک، جس میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جس میں گوشت ہے، سب چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہ میں بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ کہوں گا کہ ایک پوری جنریشن ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے فاسٹ فوڈ کے اوپر. بالکل. فرینچ فرائز، برگرز، پیزاز. ہمارے بچے اس کے علاوہ کچھ کھاتے ہی نہیں. اب بالکل. یہ سب کے سب ہائی کولیسٹرول اور ہائی پروٹین ڈائٹس ہیں، جو کہ ذہنی صحت کے لیے، جس طرح جسمانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اس طرح ذہنی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں آپ نہ کھائیں، لیکن ان کو ایک بیلنس میں رکھتے ہوئے کھائیں. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز، جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اپنے لیے، جس میں ہم اس کو اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سکون سے گزار سکتے ہیں، اس ٹائم کو ہم اسکرین ٹائم میں کنورٹ کر دیتے ہیں. بالکل. یعنی ہم سیل فون یوز کر رہے ہیں، ہم نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں. رات کو ہم سوتے اس وقت ہیں جب خدا نہ خواستہ ہمارا انٹرنیٹ کام کرنا چھوڑ دے. تو ایگزیکٹلی. یہ سب چیزیں اگر آپ کو 6 سے 8 گھنٹے مل گئے ہیں تو اس میں آپ اپنی نیند کو پورا کریں اور اپنے اسکرین ٹائم کو کم سے کم کریں. میں بڑا خوش ہوں، کچھ فون کمپنی والوں نے ایک اسکرین ٹائم کا ایپ لانچ کیا ہے کہ جس میں وہ آپ کو صبح اٹھتے ہی بتاتے ہیں کہ بھائی جان کل آپ نے 8 گھنٹے موبائل استعمال کیا تھا. صحیح. تو 8 گھنٹے موبائل استعمال کرنے سے آپ کا برین 8 گھنٹے ایکٹیو رہا اور اس سے آپ کا برین ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. تو اسکرین ٹائم کو کم سے کم کرنا چاہیے. تیسری بہت اہم چیز ہے، وہ ہے کنٹینٹمنٹ. اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اب خوشی تلاش کریں اور ایگزیکٹلی. بڑی خوشیوں کی تلاش میں چھوٹی خوشیوں کو اگنور نہ کریں. آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے آپ کے بچے، آپ کی بیگم، آپ کے والدین، ان کو وقت دیں، بجائے اس کے کہ فیس بک پہ آپ کے ایک دوست مسٹر مائیکل جو کہ جارجیا میں ہیں ان کو وقت دے رہے ہیں. تو آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وقت دیں، اپنے دوستوں کو وقت دیں اور ریئل لائف میں کنورٹ کریں. سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن سوشل میڈیا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ریئل میڈیا کو چھوڑ دیں، جو ریئل لائف ہے آپ کی، ایگزیکٹلی. جو ریئل لائف فرینڈز ہیں. پھر ایک آپ نے بڑی پیاری بات کی، مجھے بڑی اچھی لگی، جو کہ جیلسی کا ایلیمنٹ. آپ کے پاس جو کچھ اویلیبل ہے، جو آپ کے ریسورسز ہیں، اس میں قناعت کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کریں. اور یہ نہ دیکھیں کہ آپ سے جو بڑا ہے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں اور آپ کے پاس کیا چیزیں نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنے سے نیچے دیکھیں کہ وہ جو لیس پریولیجڈ ہیں جی. یا جو لیس بلیسڈ لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. میں ایک بڑی چھوٹی سی بات اکثر کرتا ہوتا ہوں، آپ سے ضرور شیئر کروں گا. جی پلیز آپ کبھی رکشے میں ٹریول کیا ہے؟ بیٹھے ہیں جی رکشہ پہ؟ بالکل، بہت مزہ آتا جی. ہے. تو جب آپ رکشے پہ ٹریول کرتے ہیں تو جب رکشے والے کو سے آپ بات کرتے ہیں کہ تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو آگے سے کہتا ہے باؤ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. بالکل. بالکل. تو اگر ایک رکشے والا ہم سے بہت زیادہ خوش ہے
اور ایک ریڑھی والا ہم سے بہت زیادہ خوش ہے, تو ہم اتنے ریسورسز کے ہوتے ہوئے خوش کیوں نہیں ہیں؟ بالکل اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کا شکر ادا نہیں کرتے. بالکل جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کی تلاش میں ہم نکل پڑتے ہیں, اور جن لوگوں کے پاس ہے ان کی محنت کو, ان کی زندگی کو دیکھے بغیر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کے پاس ہے تو ان سے چھین لینا چاہیے, یا ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. بالکل تو کنٹینٹمنٹ بہت ضروری ہے. بالکل تو وہ جو ایک لائن ہے نا کہ اللہ دا بڑا شکر ہے, اللہ دا بڑا کرم ہے, اللہ جس حال وچ رکھے خوش ہے, یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. دس از دا بالکل مین کی کانسیپٹ. صحیح. اور اچھا پازیٹیو تھنکنگ, مثبت سوچ, ہر صحیح چیز کے اندر پازیٹیو پہلو تلاش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے ایک آگے بھی بات میرے مائنڈ میں آئی ہے جو کہ ہم اپنی سوسائٹی میں روٹین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہا بھی جاتا ہے کہ جتنا چیزیں انسان کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں, نیچر وائز وہ گریڈی ہے, وہ شکر نہیں کرتا. ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے کہا کہ رکشے والا کہتا ہے, آپ کسی بھی نارمل گاڑی پہ دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے, یہ سوزوکیوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ ہی کار ساز ہے, لیکن مرسڈیز کے پیچھے یا بڑی بڑی مہنگی ترین گاڑیوں کے پیچھے یہ باتیں نہیں لکھی ہوتی. نہ وہ لوگ زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ اتنے پرسکون ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہم ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں, پھر دوسری جاب, تیسری جاب, اور آہستہ آہستہ ہمیں جو ہے اینٹی ڈپریسنٹ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سو کیا یہ سچ ہے کہ جب ہم ایک اسٹرگل میں پڑھتے ہیں, کیونکہ جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جائیں باہر اسٹرگل کریں, آپ کے ساتھ کے لوگوں نے CSS کلیئر کر دیے, ایک آرمی میں چلا گیا, ایک نے بزنس سیٹ کر دیا, سو وٹ یو آر ڈوئنگ. ہم ایک جاب کرتے ہیں, دوسری جاب کرتے ہیں, اور وہ جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ ایک اسٹرگل پیریڈ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہماری بہت سی لسنرشپ یوتھ بھی ہے. سو یوتھ اس ٹائم پیریڈ میں کیا کرے؟ کووڈ ہے, جابس جا رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, کیا کرے ایسی سچویشن میں ہم کہ ہماری ذہنی سکون ملے, ہماری ذہنی صحت اچھی رہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے, بہت ریلیونٹ کوشچن کیا. ایک چیز جو بہت اہم ہے زندگی میں وہ ہے کسی نئی چیز کو سیکھنا, بالکل کسی نئی چیز کو لرن کرنا, کسی نئی آرٹ کو لرن کرنا, کسی نئے ایجوکیشن میں اضافہ کرنا. اس وقت بہت سارے آن لائن کورسز چل رہے ہیں, بہت سارے چل رہے ہیں جو آپ کو مختلف چیزیں سکھاتے ہیں. جیسے میں آج کل کوکنگ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ بہت ساری چیزیں نئی سیکھ سکتے ہیں بالکل اور اس کے اندر پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مل کے, ان سے بات کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کی پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. ایک چیز, ایک جذبہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی اور جسمانی صحت کے لیے, اس کا نام ہے نیکی, ورچو. کسی کو صرف راستہ ہی دکھا دینا بہت بڑی ورچو ہے. اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیں, صرف بلیسنگ ہے وہ. آپ کی اسمائل کے جواب میں اگر کسی نے اسمائل کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ دیکھیں آج کل تو ہم اس قدر کنجوس ہو گئے ہیں کہ ہم مسکراتے نہیں ہیں. بالکل دوسری چیز, کسی کی اچھی بات کی تعریف کر دینا. ہم اس قدر کریٹیکل نیشن ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگی کریٹیسزم سے بھری ہوئی ہے. ہم ہر چیز, ہم سب سے پہلے صبح اٹھ کے اپنا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ میرے چہرے نو کی ہو گیا, یہ پمپل کیسے نکل آیا. بالکل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آنکھیں ہیں, یہ جو ناک ہے, یہ جو منہ ہے, یہ جو کان ہے, یہ اللہ نے ہمیں کتنے اچھے دیے ہیں, اور یہ سارے کے سارے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی تعریف کریں, سیلف پریز کریں, سیلف کرٹیسزم سے نکلیں, اور پھر دوسروں کے اچھے کاموں کی تعریف کریں. جیسے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے سوال پوچھ رہی ہیں, تو اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کے اس جذبے کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ کا بڑا اچھا نالج ہے مینٹل ہیلتھ کا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, روٹین میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سے ایشوز ہمیں نیوز پیپر سے مل رہے ہوتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ایسی نیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں, اور عامل بابا جو ہوتے ہیں ان کا بھی بہت کنسیپٹ ہے. ہم جاتے ہیں ان کے پاس, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر بچہ پڑھ نہیں رہا تو اس کو دم کروانے لے جاتے ہیں, یا دم کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے لیے ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نظر بد ہو گئی ہے, ہم کام صحیح نہیں کر رہے, کوئی ریلیشن شپ ٹوٹ گیا ہے, ڈیورس ہو گئی ہے, تو سب سے پہلے ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں. اور زیادہ تر پھر رپورٹس آتی ہیں کہ وہ تو جعلی عامل تھے, اور بہت سے آگے کی چیزیں ہم سنتے ہیں. سو بیسکلی پتہ کیسے چلے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے ہمیں
دم کی ضرورت جی ہے، اس کے لیے ہمیں دین سے رجوع کرنا چاہیے، اور دین کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ نے ہمیں نالج دیا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کس طرح ہمیں پتہ چلے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ صرف ڈاکٹر ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف وہ ہماری کلاس جاتی ہے کہ جو ان ایجوکیٹڈ ہے، ایسے لوگ بھی جاتے ہیں جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، معاشرے کو سمجھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ وہیں پہ جاتے ہیں. پہلی اہم بات یہ ہے کہ میں کچھ علامات آپ کو بتاؤں گا جی کہ یہ علامتیں اگر ہم میں خود ہو رہی ہیں یا ہمارے کچھ عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ہو رہی ہیں، تو ہمیں ڈاکٹر سے، ذہنی صحت کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر آپ کے سر میں درد رہ رہا ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کی طبیعت میں اداسی ہے، آپ کے کام میں دلچسپی نہیں ہے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی، آپ کے سر اور پٹھوں میں کھچاؤ ہے، اور آپ کو بغیر کسی وجہ کے غصہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈپریشن یا انگزائٹی کا مرض لاحق ہو رہا ہے. اس صحیح. کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو جھٹکے لگ رہے ہیں، باڈی اس کی شیور کر رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے سر جھٹکے لگ رہے ہیں، تو وہ بھی خدا نخواستہ مرگی کا مرض ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ نہیں کہنا کہ جی یہ اس کے ان پہ تو جن مسلط ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے جھٹکے لگ رہے ہیں. وہ بیسیکلی مرگی کا مرض ہے. اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ ذہنی صحت کے ڈاکٹر کو یا نیورو فزیشین کو ملیں. جو ہمارے ہاں لوگ جو جاتے ہیں عاملوں کے پاس، دیکھیں جس طرح ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، عاملوں میں بھی کچھ بہت اچھے عامل بھی ہیں، اچھے عالم دین بھی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جعلی بھی ہیں. جو اچھے عامل دین ہیں وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ مرض جس کی آپ علامت بتا رہے ہیں یہ ڈاکٹر کے پاس جانے والا ہے. صحیح. میرا ہمیشہ سے ایک رہا ہے کہ میں جس علاقے میں بھی میں نے کام کیا ہے وہاں کے اچھے عالم دینوں سے میرا بڑا اچھا ایک رابطہ رہا ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کے مریض آتے تھے تو وہ مجھے ریفر کرتے تھے. اور ظاہر ہے دعا کا اپنا کانسیپٹ ہے، دعا بھی بالکل کریں، دوا بھی کریں، سب کو لے کے ساتھ ساتھ چلیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام آپ سے میسج بھی لوں گی، لیکن بیسکلی اپنے مائنڈ کو ہیلدی رکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈائٹ کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ یا ویسے ہم روٹین میں سنتے ہیں کہ جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان کو تو زیادہ غصہ آتا ہے، وہ زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، یا جو بالکل. لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں بڑے کام رہتے ہیں، ان کو ڈپریشن انزائٹی نہیں ہوتی. سو ڈائٹ کا کتنا کردار ہے، اور کیا ان باتوں میں کچھ سچائی بھی ہے؟ جی ڈائٹ کا بالکل رول ہے، لیکن اس کو بیلنس ڈائٹ کہا جاتا ہے. یعنی گوشت بھی کھائیں، پروٹینز بھی لیں، سبزیاں بھی لیں، پھل بھی لیں، اور اچھی مقدار میں پانی ضرور پئیں. ہمارے یہاں پانی پینے کا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل. منرل واٹر کی بوتل اٹھا کے گھومنے کا کانسیپٹ ضرور ہے، لیکن پینے کا نہیں ہے. تو پانی خاص زیادہ طور پہ پئیں، ونٹرز میں. سبزیاں، پھل، جی سیلڈز کا استعمال کریں. اور زیادہ گوشت کھانے سے بالکل لوگ خونخوار نہیں ہوتے، لیکن گوشت کا غصے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح سبزی کا طبیعت کی سکون سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت انٹرنیشنل لیول پہ ایسے ہیں جو سبزی خور ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا میں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. لیکن بیلنس ڈائٹ کا ضرور تعلق ہے. صحیح. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے توازن کا زندگی کے ہر پہلو میں بڑا تعلق ہے، اور بالکل. توازن خراب ہو جائے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور بیلنس ہمارا ڈائٹ دین بہت بھی اس چیز امپورٹنٹ کا ہے، درس دیتا ہے، میانہ ویری روی، امپورٹنٹ. توازن. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا جی سیشن میاں رہا آپ روی. کے ساتھ، اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی. بہت لوگوں کے لیے یہ کارآمد ہے، نہ صرف پیشنٹس کے لیے بلکہ فیملی ممبرس کے لیے بھی جو سروائیو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ذہنی مریض کے ساتھ، کس طرح کیئر کرنی چاہیے، کس کے پاس لے کے جانا چاہیے. بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کیا میسج دیں گے؟ مجھے بھی بہت اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. چند باتیں میں ضرور کہوں گا جی جانے پلیز. سے پہلے. سب سے اہم چیز یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہمیں خوش رہنا چاہیے. جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زوال نعمت سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ چیزیں اگر ہم سے وہ لے لے گا تو ہم کیسا محسوس کریں گے. ہمارے پاس جو کچھ ہے لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو اپنی صحت، اپنی جو بھی سہولیات ہمیں موجود ہیں اس میں قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. چھوٹی خوشیوں کو تلاش کریں اور چھوٹی خوشیوں کو اپریشیٹ کریں. بڑی خوشیوں کے رستے میں چھوٹی خوشیوں کو اگنور نہ کریں. اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ریئل لائف پیپل کو زیادہ وقت دیں بجائے اس کے کہ جو آپ کے سوشل میڈیا کے دوست ہیں
اور اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک استعمال کریں. نیند کا بہت اہم ٹائم ہے, 6 سے 8 گھنٹے ضرور نیند اپنی قائم کریں, اور مثبت سوچ رکھیں. اپنے رویوں کو ضرور اینالائز کریں کہ ہمارے اپنے رویے کیسے ہیں. دوسروں کو اینالائز ہم ضرور کرتے ہیں. اپنے آپ کو پسند کریں, اپنی تعریف کریں, اور دوسروں کے اچھے کاموں کی بھی تعریف کریں. اور منفی سوچ, منفی لوگوں سے دور رہیں. آپ کے اگر آپ کی اپنی مثبت سوچ ہے تو آپ کے ارد گرد مثبت لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, اور اگر آپ کی منفی سوچ ہے تو منفی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں, بالکل. اور آپ کے چینل کو سنتے رہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. آج ہم بات کر رہے تھے اچھا ذہن اور اچھی زندگی کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ندیم احمد باجوہ صاحب موجود تھے, جنہوں نے آپ کو آپ کے لائف سٹائل کے حوالے سے گائیڈ کیا, آپ کو گائیڈ کیا کہ کس کے پاس جانا چاہیے, کیا علامات ہوں, اور ذہنی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو کس طرح آپ مینٹین کر سکتے ہیں. آپ نے یہ ویڈیو میں جو کچھ سیکھا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم ڈسکس کریں جو ابھی تک FM 100 کے پلیٹ فارم پہ یا صحت کی بات ویرک کے ساتھ میں نہیں ڈسکس ہوئی, تو وہ ٹاپک مینشن کرنا نہ بھولیے گا. کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں فیس بک لائیو کے تھرو FM 100 پاکستان از اور آفیشیل پیجز کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں. یوٹیوب چینل از FM 100 پاکستان, سو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل. اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے فیملی میں شیئر کیجیے. نہ صرف ویڈیوز جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں جو کہ پیشنٹس ہوتے ہیں, بلکہ ان کی فیملیز کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ان عالم دین کے لیے ضروری ہوتی ہیں جن کی کوئی کولیبریشن نہیں ہے اپنے علاقے کی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ, تاکہ وہ ان سے بات کریں اور ان کے پاس مریضوں کو ریفر کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے. سنتے رہیے FM 100 دا ہارٹ بیٹ آف پاکستان. دس از یور ہوسٹ مانور سائننگ آؤٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.